बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अच्छा बच्चों, ये आपका काम वैसे ये काफ़ी मुश्किल है। इसमें शार्ट क्वेश्चन मुझे कहीं नज़र नहीं आए। जो आपके मॉडल पेपर्स बने हुए हैं उनमें भी अब ज़ाहिर है वो पास पेपर हैं, तो उसमें वो सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। तो मैंने कहा ये आपके इस तरह से करके अब इस वीडियो के अंदर जो है ना, ये मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ये जो कुरानी आयात हैं, पाँच पाँच उसने कहा हुआ था, 11वीं 14वीं 17वीं 18वीं और 19 वाली, ये आयात जो हैं ये आप लोगों ने रेडी करनी थी। अब ज़ाहिर है इसमें तर्जमा है, एक तो ज़ाहिर है ये आयात हैं और आगे से तर्जमा आपको आना चाहिए, और दूसरा ये कि इस तर्जमे के अंदर से जो सवाल बनते हैं शार्ट क्वेश्चंस, वो तो मैंने कोशिश की है कि शार्ट क्वेश्चंस बनाऊं हर आयात में से। ठीक है, तो ये ज़रा आप लोग देख लें और आई थिंक के फ़ायदा होगा आप लोगों को, क्योंकि आपको शार्ट क्वेश्चन ये कहीं से मिल नहीं रहे। तो किस तरह से शार्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कोशिश की है बनाने की। अच्छा, अब ये जो 11वीं आयत है, इसमें एक तो ये इसमें चूंकि छोटी छोटी आयात है ना, तो इन आयात का तर्जमा शार्ट क्वेश्चंस के अंदर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो वो इज़्ज़त समाए अन फतरत, ये वाला जब आसमान फट जाएगा, ठीक है, बिहार फुज्जिरत, जब समंदर उबल पड़ेगा, वाइजल कबूर बुसिरत, और जब कब्रें खोदी जाएंगी, ये मीनिंग्स जो हैं आपने इनके याद करने हैं, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल आपका बन सकता है जो शार्ट है। जैसे ये वाली शार्ट है, कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, ठीक है, हाँ तुम सज़ा और जज़ा को जुठलाते हो, ठीक है, इस तरह से इन्नल अबरार लफ़ी नईम, ये वाला, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें ज़रूर रेडी करें, ठीक हो गया। फिर ये वाली भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी, वमा अदरा का मा यौमुद्दीन, पिछले पेपर्स में ये आई हुई है, ठीक है। तो ये जितनी आप रेडी कर सकते हैं करनी चाहिए। ये जो मुश्किल अल्फाज हैं, ज़ाहिर है ये भी आपके MCQs में आ रहा है, ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर टाइम हुआ। अन फतरत, फटना, ठीक है, कवाकिब सितारों को कहते हैं। कद्दमत, आगे भेजना, ठीक है, काफ़ी सारे हैं लेकिन कुछ को मैंने निशान लगाया जो मुझे लगते हैं कि ज़्यादा अहम है। पीछे छोड़ना, ठीक है, कातबीन, किरामन कातबीन जो था, ठीक है, तो कातबीन जो है वो लिखने वाले को कहते हैं, ये फरिश्तों की बात हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हैं। अच्छा, अब इसमें सवालों पे आ जाएं। अब ये ज़ाहिर है आगे तशरीह है ना, तो तशरीह के अंदर से सवाल निकलते हैं, शार्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन निकलता है ना कि क़यामत कैसे रूनुमा होगी, ठीक है, तो वो उसके लिए ये आंसर आपका बनता है कि वो एक ज़बरदस्त इनकलाब का नाम है जिसमें कायनात का सारा निज़ाम मुकर्रा वक़्त पर दरहम बरहम हो जाएगा। तो ये यहाँ तक जो है पानी फैल जाएगा, यहाँ तक, ठीक हो गया। फिर ज़ाहिर है कि ये क़यामत किस तरह से रोनमा होगी, तो ज़ाहिर है कि क़यामत जब हज़रत इसराफील ने सूर फूंकना है तो तब बर्पा हो जाएगी, ठीक है ना ये। अब फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट ये सवाल आते हैं कि क़यामत के कितने मरहले हैं, तो आप कह सकते हैं जी 3 मरहले हैं। अब उन तीनों मरहलों को बारी बारी पूछा जा सकता है कि क़यामत का पहला मरहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। अब देखें जैसे यहाँ है, ये देखें पहला मरहला जो है, पहला मरहला देखें यहाँ से शुरू हो रहा है कि जिसमें कायनात का मौजूदा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये पहला मरहला है कि जिसमें मौजूदा निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाना है। दूसरे मरहले में क्या होना है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे जिस पर तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। यहाँ तक आपने इसको दूसरे मरहले की डेफिनेशन के तौर पर ले लेना है। और उसके बाद आखिरी जो मरहला है उसके लिए फिर आपने ये लिखना है कि जिसमें तमाम लोगों के अमाल का जायज़ा लिया जाएगा और हर शख्स के सामने उसका नामा अमाल रख दिया जाएगा, वो अच्छे या बुरे अमाल जो उसने ज़िंदगी में किए थे, ठीक है। तो ये आपका वो कहेंगे कि आखिरी मरहले में ये है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर वो ये जो नामा अमाल है इसका सवाल वो पूछ सकता है कि भाई नामा अमाल क्या होता है, तो उसमें फिर हम यही बात दोबारा दोहरा सकते हैं कि नामा अमाल वो रजिस्टर हैं, वो कापियां हैं जिसके अंदर हमारे अमाल लिखे जाते हैं और किरामन कातबीन लिखते हैं। अब किरामन कातबीन के ऊपर भी सवाल आ जाएगा कि शार्ट क्वेश्चन कि किरामन कातबीन कौन हैं, तो ये बुजुर्ग नेक लोग हैं, फरिश्ते हैं जो हमारे दाएं बाएं बैठे हुए हैं और इनका काम ही यही है कि हमने जो भी करते हैं अच्छे या बुरे काम वो लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये किरामन कातबीन के मुतालिक हो जाएगा। फिर ये एक सवाल बनता है कि इंसान को किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है, ठीक है, ये सवाल बनता है शार्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है वो हम यहाँ देंगे। तो इसका आंसर ये होगा कि क्या तुझे हम ये लिखेंगे, क्या तुझे से तो नहीं, हम ये लिखेंगे कि हमें यहाँ इंसानों को या मुसलमानों को शैतान ने धोखा दे रखा है। शैतान जो है वो धोखे में रख रहा है कि अल्लाह ताला मेहरबान है, वो क़यामत के दिन भी करम फरमाएगा और हमसे कोई हिसाब नहीं लेगा, ठीक है ना। ये ज़ाहिर धोखा ही है इंसान को,
کہ انسان جو ہے اس بہانے بیٹھا رہے اور کوئی کام ہی نہ کرے، پھر اچھے کام نہ کرے. تو یہ بڑا مشہور سوال ہے، یہ آ سکتا ہے پیپر میں. ٹھیک ہو گیا. پھر اور میں نے ایک سوال لکھے ہوئے ہیں جو میں نے نکالے ہیں کیونکہ اس میں ٹائم لگا ہے کافی. کرامن کاتبین ہو گیا. اچھا پھر کویشچن ہے کہ یہ دیکھیں جیسے یہ جنت کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی، ایسا سوال کیا جا سکتا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے جنت کی زندگی کس طرح کی ہوگی. تو اس کے لیے ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ ایسی زندگی جہاں ہر قسم کے غم سے پاک ہوگی، وہ مثالی زندگی ہوگی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ہر قسم کا آرام ملے گا، بےہودگیاں نہیں ہوں گی. تو یہ یہاں تک جو ہے وہ جو جنت کا ایک ذکر ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ جنت کس طرح کی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس کے اگینسٹ دوزخ کی زندگی کا پوچھ لیں تو آپ یہ لکھ دیں جہاں ہر قسم کا عذاب ہوگا اور زندگی مصائب اور مشکلات کا. اب دیکھیں پھر وہی بات ہے، ہم مسلمان ہیں نا، تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہمیں ویسے ہی پتہ ہوتی ہیں، تو خود سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ جیسے ایگزیکٹ اس نے الفاظ یوز کیے ہیں وہی کریں. جنرل ایک آئیڈیا ہے نا کہ جنت کیا ہوتی ہے، تو جنت کی چیزوں کے متعلق آپ لکھیں، دوزخ کی چیزوں کے متعلق آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 11ویں تھی ہمارے پاس، اور اس کے بعد 11ویں کے بعد بنتی ہے 14ویں 14th والی. تو 14th والی کو کھول لیتے ہیں. حبتن دانا، سنابیل بالیاں، ہوشے، یہ الفاظ میننگ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو سوال بنتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال بتائیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے اس کے اندر کس طرح سے کام ہوتا ہے وہ ہم یہ آنسر دے سکتے ہیں، یہ مثال دے سکتے ہیں جب وہ پوچھ رہا ہے کہ جس طرح ایک دانہ بونے سے ایک پودا نکلتا ہے اور اس میں 7 بالیاں لگتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہاں تک آپ کر لو، 700 گنا ملتا ہے. تو یہاں تک اگر ہم کر لیں تو یہ ہمارا سوال بن سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائیں، ایسے کہہ سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے. پھر ایسا سوال اس میں آئے گا کہ اللہ کیسے لوگوں کو اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے لوگوں کو اجر عطا فرمائے گا. تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ لوگوں کی نیتوں اور ارادوں سے واقف ہے، یہ والا پوائنٹ، اس لیے لوگوں کی نیتوں کے مطابق اجر دے گا، اور جس کا چاہتا ہے 100 گنا سے بھی زیادہ ثواب بڑھا دیتا ہے. یعنی کہ اللہ کی مرضی ہے کہ جتنا مرضی ثواب دے، لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس پوائنٹ پہ دے رہا ہے، نیتوں کے حساب سے. یہ نیت، تو یہ کویشچن یہاں سے آپ کا یہ بن جاتا ہے. اچھا جی. پھر یہ ہو گیا اللہ کی راہ میں مال کیسے خرچ کریں. ٹھیک ہے. اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا ہے اس کو کیسے خرچ کیا جائے، یہ کویشچن بنتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پھر ان کا احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی دل آزاری کرتے ہیں کہ احسان جتا کر جن پر مال خرچ کیا انہیں شرمندہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ لائن جو ہے یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں کہ مال جو ہے خرچ کرنا ہے وہ کس طرح سے خرچ ہونا چاہیے، یہ کویشچن ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کویشچن بنے گا کہ برے صدقے سے کیا بہتر ہے. یعنی ایک صدقہ ہوتا ہے نا، صدقہ دینا اچھی چیز ہے، لیکن برا صدقہ بھی پھر ہے. ٹھیک ہے. اور برا صدقہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ برا طریقے سے صدقہ کیا ہے، لیکن اس سے بہتر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خوش کلامی اور درگزر سے کام لینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد سائل یا مسکین کو تکلیف دی جائے. تو یہ کویشچن ایک بن سکتا ہے کہ برے صدقے سے کیا چیز بہتر ہے. تو اس میں یہ خوش کلامی اور درگزر کرنا یہ اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چند سوال نکلتے تھے یہ 14 والے سے. اب 17 والے پہ چلتے ہیں. یہ آگئی 17 اور 17 کا جو ترجمہ ہے. اب 17 میں کوئی اتنی زیادہ چیزیں ہیں نہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایک ہی سوال میرے سے نکلا تھا کہ ہماری جانوں کا مالک کون ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ تم اپنی جانوں مال کے مالک نہیں ہو کیونکہ اللہ نے جنت کے بدلے تم سے یہ خرید لیے ہیں. یعنی ہمارے جان اور مال کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ پوائنٹ جو ہے اس میں سے نکلتا ہے، اور اس میں کچھ خاص کویشچن بنتا نہیں تھا اس والی ایکسرسائز میں سے. اچھا جی. اس کے بعد 18 والا آ گیا. اب یہ جو 18 والی آیات ہیں اور 19 والی آیات ہے نا، اس کے اندر میکسیمم سوال ہیں، آپ کے زیادہ سوال بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کافی سارے کویشچن ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان کے میننگز آپ کو آنے چاہیے، آنسرز آنے چاہیے اس کے اندر. اب دیکھیں سب سے پہلے اس نے یہ کویشچن کر سکتا ہے توحید کیا ہے، توحید کا مطلب بتائیں. تو اس کے لیے آپ یہ لکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہاں سے شروع کریں کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کی جائے. توحید کو اسلامی تعلیمات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اللہ کو ایک ماننے اور صرف اس کی عبادت کیے بغیر کوئی نیکی اور نیک عمل قبول نہیں ہوتا. تو یہاں تک جو ہے آپ نے توحید کے متعلق پوچھ لینا ہے، اس نے بتا دینا ہے. پھر اولاد پر کیا فرض ہے.
اولاد کے اوپر کیا فرض ہے؟ تو کہتے ہیں جی اولاد پہ فرض ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ جیسے میں نے انڈر لائن کیا ہے، خاص کر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، ان سے محبت اور احترام سے بات کرے، اور یہ سارا کچھ نفرت کا اظہار یہاں تک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ تک آپ نے اس کو کر لینا ہے. اس کے بعد کویشچن کہ اولاد کو والدین کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو یہ کرنا چاہیے کے لیے یہ ایک لائن بن جاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں محبت سے پالا تھا. تو یہ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اس طرح سے کرے اپنے والدین کے لیے. اب یہ کویشچن اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ والدین کے لیے اولاد کو کون سے 2 کام کرنے چاہیے. تو آپ یہ 2 کام کہہ دیں، والدین کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے، والدین کا دل سے احترام کرنا چاہیے. یہ 2 پوائنٹس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. پھر ایک سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے. تو یہ رشتہ داروں کے لیے یہ والا جو ہمارے پاس پیراگراف ہے اس میں انہوں نے کہا ہے، یہ دیکھیں رشتہ داروں کو یہاں سے کر لیں. رشتہ داروں کو ان کا حق دو. رشتہ داروں کا پہلا حق ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. اگر وہ غریب ہیں تو ان کی مالی امداد بھی ان کے حقوق میں شامل ہے. بڑے ہوں تو ادب نہیں، بڑے شڑے، یہ یہاں تک آپ کا یہ کویشچن بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا رشتہ داروں سے سلوک. پھر ایک اس میں ویسے ایک سوال اب تھوڑا آگے ہے، ہاں فضول خرچی کا نقصان کیا ہے. فضول خرچ جو ہے وہ اس کا نقصان کیا ہے، کیونکہ غلط چیز ہے نا، تو اس کا نقصان پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ یہاں سے آپ کریے. فضول خرچ انسان دوسروں کے حقوق کو پس پشت ڈال کر اپنی ذات پر زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے. قرآن مجید نے فضول خرچی کرنے والے کو شیطانوں کا بھائی قرار دیا. تو یہ یہاں تک آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا جی، آگے یہ کویشچن ہے نرم گفتاری کا کیا مطلب ہے. تو نرم گفتاری کا آپ یہ مطلب یہاں پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر ضرورت مند تم سے سوال کریں تو اس وقت تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مجبوری کے تحت اس سے منہ نہیں پھیرنا، اس سے سختی سے پیش نہیں آنا، بلکہ اس کو نرمی سے سمجھا دینا کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ یہاں تک آئی تھنک یہاں تک آپ کو یہ کویشچن کر لینا چاہیے نرم گفتاری والا. اس کے بعد ایک میانہ روی کا ہوگا آگے میرا خیال ہے. ہاں، میانہ روی سے کیا مراد ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. تو میانہ روی کے لیے آپ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 1.5 لائن بنتی ہے. یہ ظاہر ہے وہی بیسک چیزیں ہیں، آپ خود پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اس میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. آگے اور کویشچن جو ہے کیا بنتا ہے میں دیکھتا ہوں. قتل اولاد سے کیوں منع کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے اس لیے منع کیا گیا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں. تو کہ قتل اولاد کا یہ سوال اب بڑے آرام سے ریڈی ہو سکتا ہے کہ کیوں ہمیں اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح زنا سے کیوں منع کیا گیا ہے. یہ 2 لائنیں بہترین بنتی ہیں. قتل جو ہے وہ کرنا. اب ہاں، اس میں یہ بڑا اہم سوال یہ بنتا ہے، سزا دینے کا اختیار کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے، یہ سزا دینے کا اختیار یہ ایک سوال بن سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ پہلی لائن ہے، کسی کو ناحق قتل نہ کرو. اگر قانون کے مطابق اس کو قتل کی سزا دینی ہے تو یہ حکومت وقت کا کام ہے، عام مسلمان کا نہیں. تو یہ یہاں تک آپ کا یہ سوال بنتا ہے، سزا دینے کا اختیار کس کو ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے اسی طرح عہد کی پابندی کا حکم وہ پوچھ سکتا ہے، عہد کی پابندی کرو. تو اس کے لیے یہ اس کے اندر جو 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں وہ لکھ دیں. ناپ تول میں کمی کیوں منع کیا گیا ہے، وہ یہ 2 لائنیں یہاں تک 1.5 لائن لکھ دیں. ٹھیک ہے، یہ پھر بغیر تحقیق والا. ٹھیک ہے، کہ تحقیق کے بغیر، ہاں یہ کویشچن ایسے بنے گا کہ معاشرے میں فساد کیسے پیدا ہوتا ہے. یہ کویشچن ایسے بن سکتا ہے، معاشرے میں فساد کیسے پیدا ہوتا ہے. تو آپ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک لکھیے 2.5 لائنیں، کیونکہ ظاہر تحقیق کیے بغیر ہم بات آگے پہنچا دیتے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان دیتی ہے، اور حالانکہ وہ بات ہوئی نہیں ہوتی. تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے. پھر اس کے بعد غرور اور تکبر سے کیوں منع کیا گیا ہے. تو آپ یہاں سے لکھیے، اے انسان زمین پر کیونکہ غرور تیرا کس کام کا ہے. یہاں تک اس کو کر لینا چاہیے. پھر 19 والی جو ہے اس میں سے بھی کافی سارے کویشچن بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چونکہ یہی والی ہیں تو ان میں سے میکسیمم سوال آئیں گے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ 5 تو آیات ہیں. پھر اسی طرح آگے سے 3 4 5 جو ہیں وہ احادیث ہیں کہ فاسق یا شریر انسان کوئی خبر لائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ کویشچن ہے. تو فاسق یا شریر کوئی خبر لائے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو تاکہ تم کسی کو نقصان نہ پہنچا دو. تو کسی کی خبر کی پہلے تحقیق کرنی ضروری ہے. یہ کویشچن اس میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، صحابہ کرام کا اس ٹائم رویہ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی آپ موجودگی کا فائدہ اٹھائیں لیکن اپنی بات کو ان پر مسلط نہ کریں، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری باتیں مانتے جائیں گے تو پھر آپ تکلیف میں پڑ جاؤ گے. تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے،
پھر اس کے بعد یہ ایک کویشچن بنتا ہے بڑا امپورٹنٹ کہ یہ جو تمسخر اڑانا ہے نا وہ کیوں منع کیا جاتا ہے کہ کسی کا تمسخر نہیں اڑانا، ٹھٹھا نہیں کرنا، مذاق نہیں اڑانا. تو اس کے لیے یہاں سے ٹھٹھا کرنے اور مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے. یہاں تک یہ کویشچن بنا لیں. ٹھیک ہے. پھر عیب نکالنا، کسی کے اندر عیب کیوں نہیں نکالنے چاہیے، تو وہ یہاں سے آپ شروع کریں اس کو اور اس کو لے آئیں اینڈ تک. ٹھیک ہے نا. پھر ایک وہ یہ ہے کہ بدگمانی کیا ہوتی ہے. بدگمانی یہی ہے کہ کسی کے متعلق غلط مائنڈ کے اندر لے آنا، بھائی یہ بندہ تو ہے ہی ایسا، یا یہ مائنڈ میں لے آنا کہ جب میں اس کو کہوں گا کچھ کرنے کے لیے تو اس نے کرنا ہی نہیں ہے. بھائی ہمیں فیوچر کا تو نہیں نا پتا کہ وہ بندہ آگے سے کس طرح سے بیہیو کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلے ہی ذہن بنا لینا کسی کے متعلق اور غلط ذہن بنا لینا، اس کو بدگمانی کہتے ہیں اور یہ گناہ کے درجے میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بدگمانی کے متعلق پوچھ سکتے ہیں. اور غیبت والا سوال تو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو کہتا ہے غیبت سے مراد، اب ظاہر ہمیں بتانا ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے. کسی کے متعلق پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جس کو سن کر وہ ناراض ہو، خواہ وہ بات درست ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اگلے کا نقصان نہیں کرنا، ناراض نہیں کرنا کسی کو، اور خود بندہ وہاں موجود نہیں ہے، اس لیے وہ بات ہمیں نہیں کرنی. تو یہ ہے. اس کے بعد اس میں آئی تھنک یہ بس انف ہے. تو یہ آج کی ویڈیو ہے جی. اس میں آیات کے اندر سے میں نے آپ کو آئیڈیا بتایا کہ کیسے سوال نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سوال ضرور کریں. پھر ابھی ٹائم نکلتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں احادیث میں اور اگلے جو ہیں ان میں سے کوئی سوال نکال کے دوں. ٹھیک ہے جی بچوں. اوکے، اللہ حافظ.